बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सैयद बाबर शाह गिलानी और आप देख रहे हैं राहे अमलियात की खुसूसी नशरियात, जिसमें आपके सवालात होंगे और डॉक्टर अब्दुल वाजिद शाज़ली साहब के जवाबात होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रजबुल मुरज्जब में हज़रत ने ये सिलसिला शुरू किया कि जिसमें हज़रत बाकायदा तौर पर रजब, शाबान और रमज़ानुल मुबारक में जो उनके ख़ास आमाल हैं वो तालीम फरमा रहे हैं और बाकायदा तौर पर अपने शागिर्दों को स्टेप बाय स्टेप सिखा भी रहे हैं और उनसे फीडबैक भी ले रहे हैं और उनके सवालात के जवाबात भी दे रहे हैं। बिलाशुबा रजबुल मुरज्जब तो बहुत ही बरकतों वाला महीना है और रजबुल मुरज्जब के बारे में बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि रजबुल मुरज्जब में जो कोई अपने भाई की हाजत रवाई करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसको ता हद्दे निगाह जन्नत में मकाम अता फरमाएगा। और बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि जो शख्स, गुनियतुत तालिबीन में लिखा है कि जो शख्स रजबुल मुरज्जब की इज़्ज़त करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स को बुज़ुर्गी अता फरमाएगा। तो कितना ही मुबारक महीना है और इस मुबारक महीने में जो आमाल करने वाले हैं उनके आमाल में अल्लाह तबारक व तआला बरकतें अता फरमाता है। तो इंशाअल्लाह ज़वजल आज आपके सवालात होंगे और डॉक्टर साहब उसका जवाब इरशाद फरमाएंगे और तसल्ली बख्श जवाब इरशाद फरमाएंगे। और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, अपने सवालात लेकर आप मुख्तसर कॉल कीजिएगा और मुख्तसर सवाल आपका हो तो आप कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर भी आपके चल रहा है 0311 0311 110 2021 0311 110 20 21। इंतहाई आसान नंबर है, आप इस पर कॉल करके सवालात भी कर सकते हैं और इंशाअल्लाह ज़वजल आपके जवाबात दिए जाएंगे। अब मैं बहुत ज़्यादा मुखिल नहीं हूँगा, मैं मुतवज्जे हूँगा डॉक्टर साहब की तरफ कि डॉक्टर साहब अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुज़ूर माशाअल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला आपको मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए कि एक मरतबा फिर हमारी नशिस्त हुई और लोगों के सवालात, आपके शागिर्दों के सवालात लेकर मैं हाज़िर हुआ हूँ। और खैर आज की नशिस्त सवालों जवाब की होगी। राहे अमलियात माशाअल्लाह इंतहाई कामयाबी के साथ चल रहा है। आप ने सूरह कुरैश कहरी तालीम फरमाई थी और बहुत सारे लोग इसको 313 भी पढ़ रहे हैं, 111 भी पढ़ रहे हैं, 1000 मरतबा भी पढ़ रहे हैं जी। और इसके अलावा फलीता सुलेमानी की ज़कात का आपने तरीक़ेकार इरशाद फरमाया और बहुत सारे आपके शागिर्द इस पर भी मश्क कर रहे हैं और रूहानी मश्क भी कर रहे हैं माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस हवाले से कुछ इरशाद फरमाएं तो फिर मैं इंशाअल्लाह सवालात लेता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम चाहने वालों को एक बार फिर अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये मुबारक सफ़र और ये सूरह कुरैश का कारवां, सूरह कुरैश का लश्कर अपने मंजिल की तरफ आगे रवां दवां है। और जो वक्त गुज़रता चला जाता है, हर चीज़ हमें हर दिन कुछ न कुछ एक नया सीखने को मिलता है कि जैसे सूरह कुरैश कहरी हम उसका अमल कर रहे हैं तो कोई 13, 14, 15 रजब की तैयारी में मशगूल है और नादेरी की जो तरतीब और तरीक़ेकार मैंने अपनी वीडियो में बताया है वो उस तरतीब और तरीक़ेकार से इंशाअल्लाह करेंगे। बाकी अभी करीब ही फलीता सुलेमानी के तुलसम भी मैंने अता किए हैं और जो लोग उसकी ज़कात भी अदा कर रहे हैं और जिन लोगों ने ज़कात की इजाज़त ली है, अल्लाह ताला उन्हें भी कामयाबी अता फ़रमाए। तो शाह साहब ये हमारा सीज़न 2 है अल्हम्दुलिल्लाह और ये हम रजब से हम शुरू करते हैं ये सिलसिला ना
کیونکہ ظاہر سی بات ہے جس طریقے سے آپ نے بتایا رجب کی فضیلت کے بارے میں، حدیث میں بھی ہمیں ملتا ہے اور بزرگان دین سے بھی ہمیں بہت کچھ ملتا ہے کہ رجب کے مہینے میں جو شخص رجب کی عزت کرتا ہے، اور ماہ رجب المرجب میں گناہ تو ویسے نہیں انسان کو کرنا چاہیے، جب کوئی گناہ کی طرف مشغول ہوتا ہے وہ اس نیت سے گناہ چھوڑ دیتا ہے کہ رجب کا مہینہ ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے ایک مقام عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اسی طرح کہ جب ماہ رجب میں جب ہم کوئی عمل کرتے ہیں تو ہم منزل کی طرف بہت تیزی سے بڑھتے ہیں، کہ جس طرح ہم مثال کے طور پہ ایک فرض نماز کی جو قیمت ہے وہ نوافل کی نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرض نماز کی جو قیمت ہے وہ نوافل کی نہیں ہو سکتی، وہ سنت کی نہیں ہو سکتی، وہ اس کا مقام آپ ہی ہے۔ اسی طریقے سے ماہ رجب المرجب کے اندر ماہ شعبان میں اور ماہ رمضان المبارک میں جو بھی عبادت کی جاتی ہے وہ اس کا مقام و مرتبہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے سمجھ لیں کہ عام دنوں میں اگر آپ کوئی عمل کرتے ہیں، عام دنوں میں آپ 40 دن میں اس جگہ پہ پہنچتے ہیں، اس مقام پہ پہنچتے ہیں، آپ رجب میں ایک رات میں اس جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں جیسے عام مہینوں میں آپ 40 دن میں پہنچتے ہیں۔ تو اس کی کتنی فضیلت ہے۔ تو یہ کارواں ہمارا ہر سال رجب سے شروع ہوتا ہے اور منزل اپنے رمضان کے آخری شب میں اپنے منزل کو پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا ہی روحانی ساعتیں ہیں۔ بالکل، ان روحانی ساعتوں میں روحانی اعمال کی روحانیت بڑھ جاتی ہے۔ اور الحمدللہ ہمارے جو آفس میں جتنے بھی لڑکے ہیں سارے یکم رجب سے روزہ رکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور اپنا عمل بھی کر رہے ہیں، اپنا پڑھ بھی رہے ہیں، اور میرے مریدین بھی یکم رجب سے روزے رکھ رہے ہیں سب۔ اور یہ روزے کا سلسلہ ہمارا الحمدللہ 3 مہینے چلتا ہے، رجب، شعبان اور رمضان المبارک۔ تو بہت برکتیں ہیں اس کی، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص رجب کی پہلی تاریخ کا روزہ رکھتا ہے تو اس کو 3 سال کے روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے، اللہ، اور اس کا کفارہ ہے۔ اور جو دوسری تاریخ کو رکھتا ہے اس کا سال بھر کا ثواب ہے اور اس کا کفارہ ہے۔ اور جو تیسرے دن روزہ رکھتا ہے وہ 1 مہینے پہ چلا جاتا ہے، اور پھر پورا ہر دن 1 مہینے کے برابر ہے عام دنوں میں، جو حدیث کی روز سے ثابت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعمال کے فضائل تو سبحان اللہ۔ بالکل حضور، خیر کچھ سوالات ہیں جو آج کی محفل میں آپ سے کرنے والے ہیں۔ تو حضور، کہا جاتا ہے کہ دوران عمل اگر وسوسے بہت زیادہ پریشان کر رہے ہوں، خصوصاً ایک بھائی نے بتایا کہ وہ جب بھی عمل کر رہے ہوتے ہیں تو انہیں فوت شدگان کا خیال بہت زیادہ آ رہا ہوتا ہے، تو ایسے میں کیا کیا جائے؟ دیکھیں، اگر دوران عمل جو ان کے پیارے اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں تو اگر ان کا خیال آ رہا ہے تو یہ بہت اچھا ہے۔ ہاں، یہ اچھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کی یاد آ رہی ہے جو گزر چکے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ان کو جو تم عبادت کر رہے ہو، جو تم دعائیں کر رہے ہو، جو تم کچھ پڑھ رہے ہو، اس کو ان کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ تو جب تمہیں فوتگان یاد آئیں تو تم ان کے بھی حق میں دعا کیا کرو، ان کے لیے اِیصال ثواب کر دیا کرو پڑھائی سے فارغ ہونے کے بعد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس سے جب انسان کسی کے لیے دعا کرتا ہے نا تو وہ دعا پلٹتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم جب کسی کے لیے نیکی کرتے ہیں، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ ہمیں نیکی کا بدلہ نیکی ہی ہے۔ یہ ایک ایسی ہے کہ جو شخص دنیا سے گزر چکا ہو، جیسے کسی کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، کسی کے بھائی، کسی کے پیارے احباب دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، وہ ان کے لیے کوئی نیک عمل کرتا ہے، کچھ پڑھتا ہے، کچھ ان کا خیال آ جاتا ہے، ایصال کر دیتا ہے، صدقہ کر دیتا ہے، تو وہ وہاں تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب وہاں تک پہنچے گا تو پھر لوٹے گا بھی۔ لوٹ کر آئے گا۔ لوٹ کر کیسے آتا ہے؟ پھر کل کو جب تم اس مقام پر ہوگے تو تمہیں ضرورت اگر پڑتی ہے تو پھر تمہارے پیچھے آنے والے تمہارے لیے وہی سلسلہ جاری رکھیں گے جو تم نے رکھا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جیسے مکافات عمل ہے، مکافات عمل ہے یہ۔ تو یہ اچھی چیز ہے، اگر خیال آتا ہے تو اس کو درگزر نہ کیا کریں، بلکہ جس کا بھی خیال آئے اس کے لیے اصال کے لیے، دعا کے لیے، مغفرت کے لیے، بخشش کے لیے، اعلیٰ درجے کے لیے دعا ضرور کرا کریں اور اپنے عمل میں مشغول ہو جائیں۔ اور اگر وسوسے آئیں، یاد رکھیے گا، اگر آپ کسی عمل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ کو کوئی وسوسہ آتا ہے، کوئی خیالات آتے ہیں، برے خیالات آتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بالکل صحیح ٹریک پہ چل رہے ہو۔
کیونکہ یہ وسوسہ آپ کے اندر شیطان ڈالتا ہے اس لیے تاکہ آپ اس کام سے رک جاؤ. شیطان تو آپ کو کبھی بھی آپ کے منزل پہ نہیں پہنچنے دے گا آپ کو، وہ تو آپ کا کھلم کھلا دشمن ہے. اللہ تعالیٰ سورہ یاسین میں کہتا ہے اے ابن آدم ہم نے تم سے نہ کہا تھا کہ شیطان کو نہ پوچھنا، وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے. اور جو تمہارا دشمن ہے اور کھلم کھلا ہے تو یقیناً وہ اس کی ابتدائی سب سے پہلے تمہارے اندر خناس یعنی کہ وسوسہ ڈالنے والی بات ہوگی. وہ تمہیں اس رستے سے ہٹانے کی کوشش کرے گا. اچھا یہ شیطان بھی کرتا ہے اور شیطان نما انسان بھی کرتے ہیں. شیطان بھی اور شیطان کے چیلے بھی. ہاں اچھا ہاں. تو شیطان کے چیلے کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ بھائی تم پہ تو خالی نماز پڑھ دے، بس نماز پڑھو دعا کرو بس ختم، اور کیا ہے؟ اس باقی ان چیزوں میں کچھ نہیں رکھا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن حضور بعض بزرگوں نے بھی تو اس طرح سے فرمایا، وہ جیسے چلے کٹے پر کچھ نہ کھٹیا کی لہڑا چلیاں وڑ کے ہو. یہ ان لوگوں کے لیے کہا گیا ہے جو دنیاوی غرض سے چلے کرتے ہیں. ہاں ان لوگوں کے لیے نہیں کہا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے کرتے ہیں. کہ جیسے تسبیح پھری پر دل نہ پھریا کی لہڑا تسبیح پھڑ کے ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ وہ کسی نہ کسی مطلب مقصد اور غرض کے لیے کر رہے تھے، اس لیے تو دل نہیں بدلا. وہ جس مقصد کے لیے تسبیح پھیر رہے تھے ان کو وہ مقصد حاصل ہو گیا، لیکن اندر تو وہی سیاہی موجود ہے. اللہ کے کلام میں اتنی برکت ہے کہ آپ کسی بھی مقصد کے لیے پڑھو اللہ آپ کو ضرور دے گا. وہ سبحان اللہ. تو اکثر جیسے ہم جب بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ وظیفہ پڑھ لیں اس سے یہ فضائل ملیں گے یا فوائد حاصل ہوں گے اور اس طرح سے کوئی معاملات ہوں گے، تو وہ جب ذہن میں یہ چیزیں بیٹھ جاتی ہیں تو اس طرف جب ذہن رکھ کے کریں گے تو فوائد تو ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں نا. بالکل. دیکھیں واحد کتاب قرآن مجید ہے جو رب کا کلام ہے. سبحان اللہ. وہ پڑھنے سے آپ ثواب مانگو نہ مانگو آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب انسان مانگتا ہے کیا ہے جو اس کے پاس نہیں ہے. صحیح. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے رب سے وہ مانگو جو آپ کے اندر کمی ہے. صحیح. جو آپ کے اندر کمی ہے آپ وہی مانگو گے نا. اور جو چیز آپ کے پاس آلریڈی ہے آپ اس کو مانگ کے کیا کرو گے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب قرآن پاک پڑھنے سے آپ کو ثواب تو آلریڈی ہی ملنا ہے، آپ کو فائدے بھی ہونا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں ہم صرف بتاتے ہیں کہ اس کا یہ فائدہ ہے. انسان کی فطرت ہے کہ جب انسان کسی فائدے کو سنتا ہے اور وہ فائدہ اپنے فائدے کے لیے فائدہ دیکھتا ہے تو پھر انسان کا ذہن اس چیز کو ایکسیپٹ کرتا ہے. پھر جب وہ پڑھتا ہے نا تو وہ فائدہ اس کا دگنا فائدہ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. یعنی نیت اللہ کی رضا کی جائے اور اس کو وہ فائدہ تو پہنچے گا. جیسا وہ بزرگ کے پوچھا کسی سے کہ یہ کھڑکی کیوں بنائی، کہا حضور ہوا آئے. کہا اگر تو یہ نیت کر لیتا کہ اس سے اذان کی آواز آ جائے تو تجھے ثواب بھی ملتا، ہوا تو تجھے ملنی ہی تھی. تو اللہ کی رضا کی نیت کر لی جائے تو پھر اس میں برکتیں ہی برکتیں ہیں. اور جو فضائل آپ بیان کرتے ہیں کہ یہ وظیفہ پڑھنے سے یہ فائدہ ہے، تو فائدے کو نیت میں نہ رکھ کے بلکہ اللہ کے لیے کیا جائے تو فائدہ پہنچے گا. بالکل فائدہ پہنچے گا، کیونکہ رجب کا مہینہ یہ وہی مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں حضور کا فرمانے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رجب میرا مہینہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور شعبان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور رمضان امت کا. تو جو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے تو اس کا مطلب ہے جب اس کا مہینہ ہے تو رحمتیں بھرپور ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ وہ واحد مہینہ ہے کہ جس میں رحمت اتنی کثرت سے روئے زمین پر نازل کی جاتی ہیں کہ جیسے بارش کے قطرے زمین پر گرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو حضور خیر یعنی ہم جب عمل کر رہے ہوں تو فقط اللہ کے لیے کر رہے ہوں، اور اگر وسوسے آ رہے ہوں تو اس پر توجہ نہ دی جائے. دیکھیں میں اپنے تمام مریدوں سے تمام شاگردوں سے ایک ہی بات کرتا ہوں کہ زندگی کا مقصد ہونا چاہیے. مقصد ہونا چاہیے. سبحان اللہ. اگر آپ کی زندگی کا کوئی مقصد ہے تو آپ آگے کی طرف قدم بڑھا سکتے ہو. سبحان اللہ. مقصد کے لیے زندگی گزارنی چاہیے، مطلب کے لیے نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. مطلب کے لیے نہیں. ہاں
جو لوگ مقصد کے لیے اپنی زندگی گزارتے ہیں نا ان کو پھر دنیا قیامت تک یاد رکھتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جو مطلب کے لیے زندگی گزارتے ہیں پھر وہ ان کو پھر بعد میں کوئی نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. طلب پوری ہوئی اور ختم. طلب اللہ تعالیٰ دیتا ہے نا. دیکھو ایک بات بتاؤں, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ اتنا مہربان ہے کہ جب تم اس کے راستے پہ کوئی وقت صرف کرتے ہو, چاہے کسی بھی مقصد کے لیے کر رہے ہو, دنیاوی مقصد کے لیے کر رہے ہو, دینی مقصد کے لیے کر رہے ہو, روحانی مقصد کے لیے کر رہے ہو, جو بھی کر رہے ہو, اگر تم دنیاوی مقصد کے لیے کرتے ہو تو اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں اس کا دنیا میں ہی اجر دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو عمل تم دنیا کے لیے کرتے ہو تمہیں اس کو دنیا میں اجر ملتا ہے, اور جو عمل تم اللہ کے لیے کرتے ہو اللہ بولتا ہے کہ اس کا اجر میں خود دوں گا. کہ جو اللہ عمل اجر دیتا ہے اس میں وہ فرشتوں کو شامل نہیں کرتا, پھر وہ اس کا اللہ اور بندے کا تعلق ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان. کہ جیسے روزدار کا جو انعام ہے, جیسے حدیث میں ہمیں ملتا ہے روزے دار کا, جی جی, کہ اس کا اجر اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. سبحان اللہ. کہ وہ فقط اللہ کے لیے کرنا, کہ فقط وہ اللہ کے لیے. اب اس میں کوئی فرشتہ شامل نہیں ہے بیچ میں, سبحان کہ یہ بندہ اور رب کا تعلق ہے. اور دنیاوی غرض میں پھر تعلق آ جاتا ہے, پھر اس کو اس کا اجر دے دیا جاتا ہے. حضور پہلا درجہ تو وہ تھا کہ جناب اس کو مطلب پہلا سوال ہمارا یہ تھا کہ فوت شدگان کا میں نے پوچھا. دوسرا ہم نے پوچھا کہ وسوسے آ رہے ہیں, ایک دنیا مطلب ایک شیطان کی طرف سے ہیں, ایک شیطان کے چیلوں کی طرف سے ہیں. یہ ہے کہ اب نہ شیطان کے طرف سے نہ شیطان کی چیلوں کی طرف سے اس کے اندر ایک ڈر خوف بیٹھ گیا ہے کہ جناب کوئی مخلوق نہیں آ جائے, کوئی جن نہیں آ جائے. تو ایسے میں وہ کس طرح مضبوط ہو کر اپنی پڑھائی کرے؟ دیکھو ایسے شخص پتہ ہے کس کے دل میں خوف آتا ہے, کہ جو دین سے دور ہوتا ہے, جو دین سے دور ہوتا ہے, جو نمازوں سے دور ہوتا ہے. حضور کوئی نماز پڑھنے والا بھی اس کو جو ہے نا ایسی لوگوں نے ڈرایا ہو, بھائی چلے نہیں کرنا, کوئی جو ہے نا دماغ خراب ہو جاتا ہے. دیکھا بھی گیا ہے کہ بہت سارے لوگ جو اللہ 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 دیکھو ذکر ایک بات یاد رکھنا, اجازت ہی کیا ہے؟ اجازت, ہاں جی اجازت کسے کہتے ہیں؟ فرمائیے گا. اجازت بیسیکلی ایک فیض کے مانند ہے. فیض کی مانند ہے. جو شخص کسی بزرگ کی صحبت میں رہ کر صاحب مسند سے اجازت لے کر کرتا ہے, نہ تو اس کو رجت ہوتی ہے, رجت نہیں ہے, ٹھیک ہے, نہ اس کو ڈر و خوف ہوتا ہے. ڈر و خوف کیا ہے؟ یقین کی کمی. یقین کی کمی, ہاں صحیح. اب یقین کی کمی کیا ہے؟ کہ میرے استاد نے مجھے اجازت تو دے دی, جی, اگر وہ آ گیا استاد نے فون نہیں اٹھایا پھر, سبحان اللہ سبحان اللہ. یا اگر ایسا آ گیا یا حضرت تیز ہوا چلی فوراً ڈر گئے, جی, تو یہ یقین کی کمی ہے. جس دن یقین کامل ہو جائے نا, اس دن وہ اگر سامنے بھی کھڑا ہو نا تو وہ تمہارا بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. سبحان اللہ. حضور بلا تمثیل یہاں عرض کروں گا کہ جیسے کہ ایک انسان ہے, اس کو یقین ہے اس کا رب موجود ہے, بے شک, اور رب بچانے والا ہے, بے شک. اب لیکن انسان ہے نا کمزور ہے, اس کے دل میں یہ خوف پیدا ہو ہی جاتا ہے, اور پھر بھی وہ اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے. ایسی کیفیت میں, ہاں آپ اپنا سوال پورا کریں. تو مطلب کچھ کمزور دل بھی تو آپ کے چاہنے والے ہیں کہ جو ایسا اگر ہو رہا ہو تو ایسے میں کیا کریں؟ کیا تصور شیخ, تصور استاد اس کیفیت سے باہر نکال سکتا ہے؟ بالکل نکال سکتا ہے. اس طرف لے کر آنا چاہ رہا تھا کہ مطلب اس وقت وہ تصور شیخ کرنے لگ جائے. انسان جب کسی کی اجازت لے کر کرتا ہے, اس کے دل میں خوف آتا ہے, تو سب سے پہلے اس کو اسی کا چہرہ اس کے ذہن میں آتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ ارادتاً لائے, قصداً لائے, یا غیر ارادی طور پر آئے گا ضرور, کیونکہ اجازت منتقل ہوتی ہے. سبحان اللہ. جب کسی شیخ نے اپنے مرید کو اجازت دی تو اس نے قرار پکڑ لیا, اب اس کے اپنے اندر موجود ہے. اب وہ جتنا توجہ کے ساتھ, غور و فکر کے ساتھ اپنے معاملات میں لگا رہتا ہے, وہ یقین بھی پختہ ہوتا رہتا ہے, وہ توجہ بھی پختہ رہتی ہے. آپ جو سوال کر رہے ہیں یہ روحانی مشق کیوں کروا رہا ہوں میں, اللہ اکبر. روحانی مشق کا بیسیکلی مقصد ہی کیا ہے؟ ارتکاز توجہ, بس. اور مطلب توجہ بٹے نا ایک جگہ, یکسوئی حاصل ہو اس کو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یکسوئی حاصل ہوگی. اچھا ڈر و خوف ہوتا ہے, سب میں ہوتا ہے,
ہر انسان میں ہوتا ہے، جی، لیکن وہ ہمارے اپنے اندر ہوتا ہے، اندر کا خوف ہوتا ہے. ہاں، باہر کچھ بھی نہیں ہے. صحیح. اور ایک بات یاد رکھنا، چاہے وہ جنات ہوں، چاہے وہ شیاطین ہوں، چاہے وہ موکل ہوں، چاہے وہ نوری مخلوقات ہوں، ان کو اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ آپ کو مار دیں. کسی عام شخص کی بھی میں بات کرتا ہوں. ایک شخص تو عامل ہے نا، جی، ایک شخص تو مسلمان ہے نا، ایک شخص تو پڑھ رہا ہے نا، ایک شخص تو اپنی ریاضت کر رہا ہے نا، ایک شخص تو عبادت کر رہا ہے نا، ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے نا. اس کی تو دور کی بات. ایک ایسا مسلمان کہ جو گائے گائے نماز پڑھتا ہے، گائے گائے کچھ کرتا ہے، گائے گائے کچھ رہتا ہے، دنیا میں مشغول رہتا ہے، سب کچھ رہتا ہے، شیطان کو اتنی بھی قوت نہیں کہ وہ اس بندے کو بھی مار دے. تو پھر جو مشہور ہے کہ اس کو جن نے مار دیا، نہیں، تو کیا وہ خود اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے. کیسے؟ کیوں؟ کیونکہ جب انسان کے اندر ایسی کیفیت محسوس ہوتی ہے نا، تو اسی وقت شیطان اس کے اوپر اپنے اندر سے حملہ آور ہوتا ہے، باہر سے نہیں ہوتا. یعنی کہ اس کے دماغ پر قابض ہوتا ہے. جیسے ایک مکھی آپ کے سر پہ بیٹھ گئی، صحیح. اب آپ نے سر سے مکھی ہٹائی، مکھی اڑ گئی. لیکن اب آپ نے تصور کر لیا کہ بھائی اب یہ بیٹھ گئی ہے، اب یہ گھس گئی ہے، اب یہ میرے اندر گھس گئی. اچھا، اس نے خود تصور کر لیا. ہاں، اب وہی تصور پختہ ہوتا گیا، دماغ نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا، اسی جیسے نیورونز کنیکشن بننے شروع ہو گئے، اور پھر ویسی فیلنگز ہو گئی، اور پھر ویسے اسے کرتے 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 وہ اس حالت میں پہنچ گیا کہ وہ اجل ہو گیا. حضور، ایک ڈارک ورڈ آپ نے ایک جو ہے نا سیریز شروع کی تھی، ہاں، اس میں ایک آپ نے پورا ایک واقعہ بتایا تھا، چڑیل والا اور وہ کلیجہ چبا جانے والا. تو وہ بالکل ایک مطلب بڑی عجیب سی کہانی اور طلسماتی اثر اور دماغ پر اثر کر جانے والی. تو اس میں آپ نے بتایا تھا کہ وہ تو کھا جائے گی. وہ حقیقت ہے نا، وہ حقیقت ہے. وہ حقیقت ہے. اب حقیقت کیا ہے کہ وہ ہمارے دادا کے ساتھ واقعہ ہوا تھا. جی حضور، میں اصل میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس نے تو مارا تھا، آپ بتا رہے ہیں کہ مار ہی نہیں سکتا. کس کو؟ آپ نے فرمایا کہ جن انسان کو نہیں مار سکتا. ہاں، اور وہ چڑیل جن کی شکل مطلب جن کی صورت ہوتی ہے، ڈائن. کوئی بھی مخلوق ہو، چاہے وہ جن ہو، چڑیل ہو، خبیث ہو، کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے، صحیح. اللہ کی مرضی سے کچھ ہو سکتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بتائیں، اب ہم پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ. کیا مطلب ہے؟ العظیم. کہ نہیں کوئی قوت اچھائی و برائی میں سوا اللہ کے، سوائے اللہ کے. تو اللہ نے یعنی کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ نے جنات کو طاقت دی ہے کسی کو مارنے کی. اس وقت کہ جب تم غافل ہو گئے. صحیح. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا کہ اور جو شخص ہماری یاد سے تغافل برتتا ہے ہم اس پہ شیطان مسلط کر دیتے ہیں. تو اللہ ہی کی مرضی سے ہوا. صحیح. اب تم نے توبہ کر لی، تائب ہو گئے، رب کی طرف آئے، اللہ نے وسیلہ پیدا کرا، کوئی روحانی مولش تمہیں مل گیا، اس نے تمہارا علاج کر کے اس کو وہاں سے نکال دیا. سبحان اللہ. مطلب وسیلہ بن گیا. حضور، میں تھوڑا سا یہاں پر یہ چیز واضح کرنا چاہ رہا ہوں، اور میں بہت مطلب ادب اور احترام کے ساتھ، معذرت کے ساتھ جو ہے نا وہ سمجھنا چاہوں گا کہ مطلب یہ ہے کہ چڑیل جس کا آپ کا میں نے ایک پروگرام کا حوالہ دیا ہے کہ اس میں آپ نے بتایا کہ چڑیل وہاں پر اللہ کی رضا شامل تھی. اب اس چیز کو ذہن میں رکھ کر کوئی پڑھائی کر رہا ہے تو اس کے ذہن میں کہیں ایسا آتا ہے تو آپ بتا رہے ہیں کہ وہ چیزیں مار سکتی ہی نہیں، وہاں تو سچا واقعہ ہے. یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ تھوڑا سا سمجھا دیجئے کہ مطلب ہمارا مزید میں آپ کو ایک بات بتاؤں، انسان کو نقصان کب پہنچتا ہے کہ جب وہ بنا اجازت کی کتابوں سے دیکھ کے پڑھتا ہے. صحیح. بنا استاد کے پڑھتا ہے. صحیح. حصار نہیں کرتا، حصار کامل نہیں ہوتا. صحیح. تو یہ چیزیں نقصان. اب یہ کرتی کیا ہیں، یہ آپ کے اوپر خوف مسلط کر دیتی ہیں. اب جیسے مثال تو آپ بیٹھے ہو، ابھی آپ کے اوپر دھڑم کر کے کوئی چیز گر گئی، آپ کیا کرو گے؟ فوراً بخلا جاؤ گے نا ایک دم. جی. آپ کیوں بخلا گئے بھائی؟ آپ تو نماز بھی پڑھتے ہو، آپ تو روزہ بھی رکھتے ہو، آپ تو سب کچھ کرتے ہو. لیکن پھر اسی کیفیت میں انسان کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں. جب انسان کے اوسان خطا ہوتے ہیں نا تو اس کے دل کی دھڑکن بند ہوتی ہے. صحیح. یہ چیزیں انسان کے اوپر سوار ہوتی ہیں، اس لیے سوار ہوتی ہیں کہ یہ خود کو نقصان پہنچا لے، اور یہ پھر انسان کے اوپر حملہ آور ہو جاتی ہیں. سبحان اللہ.
مطلب یہ ہے کہ پڑھائی کرتے وقت جب آپ کو اس طرح کی کیفیات ہوں یا دل آپ جو کا اجازت لے کے کر رہا ہے نا وہ اس خوف سے بالکل بے فکر ہو جائے. بے فکر ہو جائے، شاہ جانے تیرا جانے. بس بس سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ مثال کے طور پہ میں نے اپنے شاگرد کو اجازت دے کے بٹھالا، سبحان اللہ. وہ بیٹھ گیا، وہ پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے. اب میرے پیچھے کس کی اجازت، مجھے کس سے اجازت ہوئی؟ بزرگوں سے. ان کو کس سے ہوئی؟ ان کے بزرگوں. اور پھر وہ اجازت کہاں سے؟ سرکار غوث پاک تک پہنچی. سبحان اللہ. اور وہاں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو کون سا جن و چڑیل مار سکتا ہے اس کو؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. اصل میں ہر چیز عمل کا، جبھی تو کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی فرمان عالی شان ہے. آپ نے فرمایا کہ جب تم کسی راستے کا انتخاب کرو نا تو اس کے رفیق کو تلاش کر لو پہلے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا کر لو؟ اس رفیق کو تلاش کر لو، یعنی کہ اپنا استاد تلاش کر لو دنیا کی کسی بھی فیلڈ میں. مطلب الرفیق ثم الطریق. بے شک کہ پہلے رفیق تلاش کرو پھر طریق، پھر راستہ اختیار کرو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور جو ایسا نہیں کرتا وہ گمراہ پھر ہو جاتا ہے. وہ ڈر بھی ہوتا ہے، خوف بھی ہوتا ہے، مرتا بھی ہے، اور پھر مارتے بھی ہیں، اور پھر سب کچھ ہو جاتا ہے جو ابھی ہماری تیزے سے بحث چل رہی ہے اس بات پہ. اللہ اکبر، سبحان اللہ. اللہ پاک ہمیں ذکر الہی میں سکون عطا فرمائے. آمین. اچھا، اور آگے خیر اگلا سوال میں پوچھنے سے پہلے دوبارہ عرض کروں گا کہ آج بہت ہی اچھا موقع ہے، آپ کال ملا سکتے ہیں. اور نیٹ ورک اللہ کرے کہ خیر اکثر پاکستان میں پرابلم رہتا ہے، دعا کریں پاکستان کے حق میں بھی کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے سلسلے کو بھی اچھا کرے، نیٹ ورک کے سلسلے کو. اور باقی الحمدللہ ہمارا سلسلہ جب بزرگوں سے چل رہا ہے وہ روحانی سلسلہ تو ہمارا بہت اچھا ہے. الحمدللہ. نیٹ ورک میں تھوڑا سا پرابلم بعض اوقات آتا ہے، اس کی وجہ سے آپ کی کالز نہیں ملتی تو اس میں ناراض نہ ہوں، وہ مجبوری ہے، لیکن میں آپ کا نمائندہ بن کر اب سوال کر رہا ہوں. اچھا، دوسرا سوال حضور یہ ہے کہ آپ جب کوئی عمل کر رہے ہوتے ہیں تو پرہیز کر رہے ہیں، تو پرہیز کرتے ہوئے اگر غلطی سے کچھ کھا لیا تو اس سے کیا عمل ختم ہو جائے گا یا کوئی؟ اگر پرہیز میں ہو آپ اور غلطی سے اگر آپ نے کھا لیا تو پرہیز ختم نہیں ہوتا، عمل ختم نہیں ہوگا. صحیح. ٹھیک ہے، کہ جیسے مثال ایسے یہ جیسے کہ انسان روزے سے ہے اور اس نے بھول سے کچھ کھا پی لیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا نہیں، لیکن اگر اس نے قصدن کھا لیا تو ٹوٹ جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا. تو اسی طریقے سے پرہیز کے معاملے میں بزرگ فرماتے ہیں کہ جب انسان پرہیز شروع کرے تو پھر وہ اس کو مکمل کرے. پرہیز شروع کرے تو مکمل کرے، مکمل پرہیز کرے اس کو. سبحان اللہ. اور یا اگر بیچ میں مثال کے طور پہ کوئی حاجت ہو جاتی ہے، جی، کوئی عمل سے اٹھنا پڑ جاتا ہے، یا ڈاکٹر کہہ دیتا ہے کہ بھائی آپ کو پرہیز اس کی ضرورت ہے کھانے کی اور وہ پرہیز میں آتا ہے، تو پھر وہ اپنے شیخ سے، اپنے استاد سے اس کی اجازت لے لے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی اجازت لے کے وہ اجازت لے کے کھولے، اجازت لے کے پرہیز کرے، لیکن عمل خراب نہیں ہوتا. عمل جاری رکھے ایسے؟ ہاں، عمل جاری رکھے اپنا. صحیح. ہاں، عمل مطلب جیسے ہوتا ہے نا کہ اس نے ڈاکٹر نے ہم تو کہا، جب پرہیز کرتے تھے ہم تو بازار کا بھی نہیں کھاتے تھے، باہر کا تو کھاتے ہی نہیں تھے. اس کی کیا حکمت ہے حضور؟ کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے ہوٹل میں اگر آپ دال لینے جا رہے ہو تو وہ ایک ہی چمچہ دال میں بھی چلا رہا ہے، قورمے میں بھی چلا رہا ہے، نہاری میں بھی چلا رہا ہے. صحیح. جس کو آج تک پتہ نہیں ہے وہ چل جائے گا، جس کو آج تک پتہ نہیں وہ تو چل جائے گا، لیکن اب احتیاط کرنے جی بالکل آپ کال لے سکتے ہیں. ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اچھا، میں نے ذاکر صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ میں لاہور سے بات کر رہی ہوں پورنیہ، تو ان سے یہ پوچھنا ہے کہ پچھلے سال پہلی جگہ سے جو کلمے کا 200 دائرہ لداخ 600 دفعہ اللہ، تو وہ میں پورے سال کرتے رہی ہوں اور ابھی بھی پہلی جگہ سے پھر سے میں نے شروع کر دیا ہے. تو یہ سب میں کر سکتی ہوں اس کا، اور اس کے بعد وہ عمل جو ہے اور ایک دفعہ میں نقش لکھتی ہوں 15 کا.
تو مجھے اجازت چاہیے پھر مجھے بتا دیں یہ جاری رکھوں نا. جی بالکل میری بہن، آپ بالکل جاری رکھیں اور میری طرف سے آپ کو اس کی اجازت ہے. وہ جو پچھلے سال سے عمل آپ نے وہ کلمہ طیبہ اور دیگر جو ہاں اذکار وہ تو بتائے، ذکر اگر اچھا مطلب اگر آپ نے کنٹینیو رکھا ہوا ہے تو بہت ہی اچھا ہے. جی میں نے کنٹینیو رکھا، بس میرا پورے سال میں 2 دفعہ ناغا ہو چکا، وہ بھی طبیعت صحیح کی وجہ سے. کوئی بات نہیں، آپ اس کو کنٹینیو رکھیں، ٹھیک ہے. لاہور سے سمینا بول رہی ہوں، آپ یاد آ گیا ہوگا آپ کو. بالکل میری بہن، بالکل مجھے یاد آئے گی انشاءاللہ. اوکے اوکے اوکے، اللہ اللہ حافظ. اللہ. اللہ حافظ. تو ماشاءاللہ آپ یہ دیکھیں شاہ صاحب، ہمارے ساتھ لوگوں کی محبت دیکھیں اور روحانیت میں چلنے کا شوق دیکھیں، لوگوں میں جستجو دیکھیں کہ انہوں نے پچھلی رجب کو شروع کیا تھا سبحان اور اللہ. یہ نہیں کہ رمضان میں انہوں نے ختم کر دیا، انہوں نے پورا کنٹینیو رکھا کنٹینیو اور رکھا. آج تک ان کے اس میں ہیں. سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، یہ سے ٹھیک ہے. الحمدللہ. کون اور کہاں سے؟ میں ٹوبا ٹیکسنگ کے پاس ہے جانا، میں وہاں سے محمد عرفان بات کر رہا ہوں. جی عرفان بھائی، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی جیسے بھائی اصل میں نا ایک تو گھر کے مسائل جو ہیں وہ بہت زیادہ نا خراب ہو گئے ہیں. اچھا، اور اپنے میں مسائل نا اور ان کے حل کے جو لیے واٹس آپ ایپ پہ کے میسیج کر دیں. نمبر ہیں ان پہ بھی کافی بار رابطہ کر چکا ہوں. ایک تو علاج کے حوالے سے تو 2-3 بار میرا نا رابطہ ہوا تھا، لیکن خاطر خواہ مجھے نا جواب نہیں مل سکا جو نا بندہ مینج کر رہا ہے. دوسرے نمبر پر میں نے کہا تھا کہ اپنے مسائل کے حل کے لیے میں خود یہ کورس کرنا چاہتا ہوں. تو 6-7 مہینے گئے، میں بہت کوشش کرنے کے باوجود میرا نا رابطہ نہیں ہو پا رہا. مجھے یہ کہا گیا کہ ابھی نا کورس ختم نہیں ہوا، جب ختم ہوگا بتا دیں گے. لیکن ابھی 2 ماہ سے تقریباً نا میرے میسیجز سن لیے جاتے ہیں، پڑھ لیے جاتے ہیں، کال نہیں اٹھائی جاتی. ایک تو گھر کے مسائل بہت خراب ہیں، ان کی وجہ سے پریشان ہوں. دوسرے نمبر پر یہ والا معاملہ نہیں ہو رہا جی کورس کے حوالے سے، جی تو میں جی اس وجہ سے بہت پریشان ہوں. جی جی عرفان ان کا بھائی. نمبر نوٹ کر لیں، ان جی کو خود عرفان کال بھائی. کر لیں گے انشاءاللہ. جی آپ کا نمبر نوٹ کر لیتے ہیں اور ٹیم سے خیر انشاءاللہ جو بدل آپ کا رابطہ پروگرام کے بعد اچھا، ہو جائے ویب گا سائٹ ہماری انشاءاللہ. لائیو ہو گئی ہے ٹھیک ہے، جزاک اللہ. السلام علیکم. 24 گھنٹے میں انشاءاللہ. اچھا، اس میں ایک لوگوں کی یہ پرابلم ہے، ظاہر سی بات ہے مسئلہ ہے، تو یہ لوگوں کو ایشو ہے تھوڑا سا کہ ان کو جواب نہیں ملتا نا. تو اب ان کی آسانی کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم نے ویب سائٹ لائیو ہو گئی ہے، سمجھ لیں انشاءاللہ 24 گھنٹے میں نا 24 گھنٹے ہماری ویب سائٹ لائیو ہو جائے گی، کہ جس میں پیشنٹ پورٹل کا بھی پورا ایک وہ بنا ہوا ہے اور کال سینٹر کا بھی ہر چیز ہے. تو وہ اس میں اپنے مسائل لکھ کہیں گے نا، تو اس میں یہ ہے کہ ہمارا پراپر ٹائم کم سے کم 10 گھنٹے کا ٹائم ہوگا، جس میں ہمارے یہاں بیٹھے ہوں گے نمائندے، وہ مجھ تک خبر پہنچائیں گے. سارے جو مسائل اور ان کے حل ہوگا نا، وہ ان کو جوابات دے دی جائیں گے واٹس ایپ اس کے ذریعے. کس کے ذریعے؟ ویب سائٹ کے ذریعے www.drabdulwajidshazli.com drabdulwajidshazli.com. یہ آپ کل کے بعد سے اس کو تھوڑا سرچ کیجئے گا تو انشاءاللہ تعالی لائیو ہو چکی ہوگی ویب سائٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی جی ڈاکٹر جی صاحب جی میں بات سن کر رہا رہے ہوں. محمد عبداللہ بات کر رہا ہوں، گولڈن شریف اسلام آباد سے. جی جی ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی جی الحمدللہ الحمدللہ. آپ بتائیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے 13-14-15 رجب کا جو ہے وہ نادیہ علی کا بتایا تھا عمل، تو اس میں ہم نے کون سی نادیہ علی کا اگر وہ آپ عربی میں آپ اس کو پڑھ دیں ایک بار. ٹھیک ہے، میں کافی زیادہ ورژنز ہیں. آپ نے ہمارا جو واٹس ایپ چینل ہے آپ نے فالو کیا ہوا ہے؟ جی جی میں نے فالو کیا. بس ٹھیک ہے، میں اس میں پورے عمل کی PDF آپ کو سینڈ کروا دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی اگر آپ اپنے وہ زبان مبارک سے ابھی جو اس کو ایک بار ادا کر دیں نادیہ علی کو جو ہم نے پڑھنی ہے، یا سادہ جو نادیہ علی ہوتی ہے، نادیہ علی صغیر. ہاں ہاں نادیہ علی صغیر ہی پڑھنا ہے ہم نے. مطلب اس میں وہ ہے کہ بعظمتک کا یا اللہ، یا پھر بعظمتک یا اللہ، بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بولایتک یا علی یا علی یا علی. یہ تینوں ملانی ہے. بالکل 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 بالکل. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. نادیہ علی کی مزار ہدایت پیدا اون اللہ کا فی نمائک کلو میں کمی سے انجل بھی عظمتک یا اللہ بنبوتک یا رسول اللہ بولایتک یا علی یا علی یا علی.
सिंपल है। मैं इंशाल्लाह फिर भी आपको PDF सेंड करवा दूंगा उसकी इंशाल्लाह। जी एक कॉल ले लेता हूँ, फिर सवाल अगले में इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। वाजिद भाई, मैं शाजिया को से बात कर रही हूँ। मैं ना काफी बीमार हूँ। मैं आपके ना वज़ाइफ भी अमल करती हूँ, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला आपसे इजाजत लेने का। ना आप इजाजत दे देते थे, लेकिन मौका नहीं मिल पाता था कि मैं टेस्ट पास कर सकती हूँ। मैं ना काफी बीमार रहती हूँ। 20 साल हो गया मुझ पे ना जादू टोने का भी असर होता रहता है। मैं कार्ड भी करवाती हूँ, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आप क्या पढ़ रही हैं ये बताएं? आजकल मैं आपने ना मुझे वो आपने जो क्रैश का अमल बताया हुआ था वो मैं कर रही हूँ, लेकिन 70 बार ही कर पाती हूँ। वो भी अक्सर ऐसा होता है कि दरमियान में टाइम आगे पीछे हो जाता है। ठीक है। तो मैं ना बीमार भी काफी रहती हूँ। मेरी वेन ब्लॉक भी है और टांगों की स्वेलिंग भी इंतहा की है। ठीक है। और आजकल ना मुझे ब्लड प्रेशर 236 और नीचे का 201 या 8-10 या फिर दिल की धड़कन भी 108-9 हो जाती है। ठीक है। एकदम से जैसे ना मुझे समझ नहीं आ पाती कि क्या हो जाता है मुझे ना। आप एक काम शुरू करें आज से ना, अपनी तबीयत के लिए, अपनी कैफियत के लिए, या अल्लाह हो या रहमान हो या रहीम। जी जी। क्या? या अल्लाह हो या रहमान हो या रहीम। ये आपने असर और मगरिब के दरमियान 300 मरतबा पढ़ना है। ठीक है। असर और मगरिब के दरमियान, ठीक है। ओके मेरे बाकी भाई मुझे ना आपकी पढ़ाइयों से बहुत ही प्यार है। मेरा दिल करता है मैं दिन रात इबादत करूं। आज की मेरा बस नहीं चलता कि मैं अल्लाह की इबादत कैसे करूं। ऐसे लगता है जैसे ना मैं जितना भागती हूँ अल्लाह की तरफ, उतना ही मुझे मेरे रास्ते में रुकावटें आ जाती हैं। मेरा समझ नहीं आ पाती मैं अल्लाह के करीब कैसे हो जाऊं। आमीन। अल्लाह ताला आसानी फरमाए। बिल्कुल मेरी तरफ से इजाज़त है आपको, आप करें।